बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से फुरकान कुरैशी साहब की वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का वीडियो बहुत मालूमाती होने वाला है। आज की वीडियो में हम फुरकान भाई से फरिश्तों के हवाले से जानेंगे कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्यों पैदा किया, ये फरिश्ते हमें नज़र क्यों नहीं आते हैं और ये फरिश्ते कैसे बनाए गए। क्या फरिश्तों पे भी ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है? तो आइए आज की वीडियो में ये सब जानने की कोशिश करते हैं। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो फुरकान भाई के वीडियोज़ हैं ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वीडियोज़ को अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए आइए इस बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो का शुरुआत करते हैं। आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो का आगाज़ करते हैं। आसमानों और ज़मीन की तख्लीक के बाद हमें अल्लाह की एक मखलूक का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है, मलाइका, जिन्हें हम फरिश्ते भी कहते हैं। हमसे बहुत पहले पैदा की गई और हमारी नस्लों से ओझल मखलूक, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं और इनकी मौजूदगी मानना क्यों ज़रूरी है? सूरह बकरा में 2 जगह मलाइका पर यकीन रखना ईमान का हिस्सा बताया गया है, और इन दोनों में से एक जगह तो वो आज़मत वाली आयात है कि जो मेराज के मौके पर 7वें आसमान में नाज़िल हुई थी और जिनकी मुबारकबाद देने के लिए एक फरिश्ता बिलखसूस ज़मीन पर आया था, जिसके मुतालिक मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इनफैक्ट सूरह निसा में एक जगह तो फरिश्तों पर ईमान ना रखना गुमराही के मुतरादिफ बताया गया है, और हमारा आज का सफ़र इन्हीं फरिश्तों के बारे में है। वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं, वो देखने में कैसे हैं और वो क्या करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक और सवाल रखना चाहता हूँ कि आखिर हम फरिश्तों को क्यों नहीं देख पाते? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? सूरह हाका की एक आयत है कि मुझे कसम है उसकी जो तुम देखते हो और उसकी जो तुम नहीं देखते। हम क्या नहीं देखते? आखिर ऐसी कौन सी चीजें जो हमें नजर नहीं आती? अब बहुत से लोग इस बात का जवाब ऐसे देंगे कि हमें हवा नहीं नजर आती, हमें खुशबू नहीं नजर आती। मेरे ख्याल में वो लोग बड़ा सतही सा जवाब दे रहे होते हैं। इन तमाम चीजों को हम देखते नहीं हैं, लेकिन हम डिटेक्ट तो कर रहे हैं। हवा की रफ्तार भी डिटेक्ट हो रही है, खुशबू की तेजी का एहसास भी डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन फरिश्तों को तो छोड़ें, आसमान ही में कितनी ऐसी चीजें हैं कि जो हम देखना तो दूर बल्कि डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। इस कायनात में जो कुछ भी देखा या डिटेक्ट किया जा सकता है वो 19 किस्म की रोशनी या सिग्नल्स देता है, जिन्हें बैंड्स कहते हैं। और ये 19 बैंड्स मिलकर वो पट्टी बनाते हैं जिसे इस कायनात का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब टेक्निकल जुबान में तो ये स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ्स और फोटोन एनर्जीज का मजमूआ होता है, लेकिन सादा अल्फाज में कोई भी वो चीज जो इस एनर्जी या इस मादे की बनी हो जिसे हम जानते हैं, वो इस स्पेक्ट्रम पर कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए। मसलन मोबाइल फोन से निकली हुई शुआएं की जो नजर तो नहीं आती, लेकिन वो रेडियो वेव्स के बैंड पर मौजूद है। ऐसे ही माइक्रोवेव या अल्ट्रावायलेट शुआएं की जो नजर तो नहीं आती, लेकिन हम इनकी हिद्दत महसूस कर लेते हैं, वो भी इसी बैंड पर मौजूद है। अलबत्ता इस पट्टी पर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान एक छोटा सा हिस्सा पाया जाता है। इनफैक्ट इतना छोटा, ये हिस्सा इतना छोटा है कि इस पूरी पट्टी का सिर्फ 0.0035% हिस्सा है, और इस छोटे से हिस्से का नाम है विजिबल स्पेक्ट्रम। और सिर्फ यही वो हिस्सा है जो हमें नजर आता है, वो हिस्सा कि जो 7 रंगों से बनी हुई रोशनी का बैंड है और जिसे हमारी आंखें देख पाती हैं। आप इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर इस कायनात में मौजूद 2 लाख मुख्तलिफ चीजें हमारे सामने रखी जाएं, तो हम इन 2 लाख में से सिर्फ 7 चीजों को ही देख सकेंगे। यानी सादा अल्फाज में 99.9965% कायनात हमारी निगाहों से ही पोशीदा है, छुपी हुई है, ढकी हुई है। और अगर किसी चीज की तख्लीक इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पट्टी से बाहर की है, किसी और मादे की है जो इस पट्टी पर मौजूद नहीं है, तो फिर देखना तो दरकिनार हम उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे।
لہٰذا ایک بات تو بہت شروع میں ہی طے ہو جاتی ہے کہ ہمارے آج کے اس سفر میں بھی سائنس ہماری کوئی زیادہ مدد نہیں کر پائے گی۔ نتیجتاً اس چیپٹر میں بھی ہمارا مین سورس قرآن اور حدیث ہی ہوگا۔ فرشتوں کی تخلیق سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جنات کو آگ کے شعلے سے، اور آدم کو اس مادے سے کہ جسے تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، نور جسے ہم اردو میں ٹھنڈی روشنی کہہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ کون سی روشنی ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اتنا تو طے ہے کہ یہ 7 رنگوں والی یعنی ویزیبل اسپیکٹرم والی روشنی تو بالکل نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس حدیث کے آخری حصے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے علاوہ ان دونوں مخلوقات کی تخلیق کسی ایسے مادے سے ہے جس کی تفصیل کو ہمارے لیے بیان نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک میں فرشتوں کے لیے عربی لفظ ملائکہ استعمال ہوا ہے، جس کے 2 ماخذ ہو سکتے ہیں۔ پہلا ملکہ یعنی اس نے بادشاہی کی، یا پھر اس کا دوسرا ماخذ ایک عبرانی ایک ہبریو لفظ ملخ یعنی پیغام رساں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں ماخذ اپنی جگہ ٹھیک بیٹھتے ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ کی بادشاہی میں بھی آتے ہیں اور اسی کے حکم سے پیغام رسانی بھی کرتے ہیں۔ پھر قرآن و حدیث سے ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی کوئی جسمانی ضرورت نہیں ہے۔ تھک جانا، کھانا پینا، غصہ کرنا یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے، الا یہ کسی خاص فرشتے کی تخلیق ہی اس فطرت پر ہوئی ہو۔ آگے چل کر میں آپ کو ایک ایسے فرشتوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو بنے ہی غصے اور سختی کے لیے، اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تخلیق کے 6 دنوں میں سے ملائکہ کی تخلیق بدھ کے دن ہوئی تھی۔ میں ان فرشتوں سے بات شروع کروں گا کہ جو عام تخلیق کے ہیں، جو انسانوں کے زیادہ قریب رہتے ہیں، اور پھر اپنے سفر میں آہستہ آہستہ میں آپ کو ان سے بڑے فرشتوں، ان سے طاقتور فرشتوں اور ان فرشتوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو فرشتوں کی ہائرارکی میں سب سے اوپر ہیں۔ انسان کے قریب رہنے والے فرشتے اس کی پیدائش ہی سے اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کی پیدائش شروع ہوتے ہی اللہ رحم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جو کہتا ہے یا رب اب یہ نطفہ ہے، یا رب اب یہ علقہ ہے، یا رب اب یہ مضغہ ہو چکا ہے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں انسان کی خلقت پوری ہو جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یا رب یہ مذکر ہے یا مؤنث، یا رب یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت، یا رب اس کی عمر کتنی ہے، اور یا رب اس کے مقدر میں روزی کتنی ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ اس انسان کی روزی، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا نیک یا بد ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر جب وہ فرشتہ فارغ ہو کر چلا جاتا ہے تو ایک دوسرا فرشتہ آ کر اس نو مولود یعنی اس بچے کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس بچے کو سمجھ بوجھ آ جائے۔ پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ انسان کا نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر موت کے وقت وہ 2 فرشتے بھی چلے جاتے ہیں اور ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ بھی روح لے کر چلا جاتا ہے اور قبر میں سوال اور جواب کرنے والے فرشتے آتے ہیں جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں۔ الغرض انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت کے بعد تک کچھ فرشتے ہر وقت اس کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن ان فرشتوں کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ سورہ انفطار: یقیناً تم پر نگہباں عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ یہ آیت کرامن کاتبین کے بارے میں ہے۔ کرامن کاتبین ہمارے قریب موجود فرشتوں میں سے 2 فرشتے ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو ہمارے تمام نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، لیکن انہیں کرامن یعنی باعزت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان فرشتوں کو بہترین اخلاق عطا فرمائے ہیں، یہ قبیح اعمال کے وقت انسان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ کرامن کاتبین نامی یہ 2 فرشتے 2 حالتوں میں انسان سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ پہلی حالت کہ جب وہ حالت جنابت میں ہو، یا پھر جب وہ غسل کر رہا ہو۔ انہی کرامن کاتبین فرشتوں کا ذکر سورہ یونس میں بھی ہے۔ ہمارے قریب رہنے والے فرشتوں کی ایک اور قسم سورہ رعد میں ہے، معقبات۔ سورہ رعد کی آیت ہے کہ اس کے لیے اس کے آگے
اور پیچھے معقبات مقرر ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ معقبات انسان کے آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہونے والے فرشتے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فرشتوں کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک ایسا بھی تھا کہ جو حلق کی حفاظت کرتا ہے، 2 وہ فرشتے کہ جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی شخص کسی کو چاہ کر بھی قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے اس پر فرشتے اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتے صرف 2 حالتوں میں اس کے پاس سے ہٹتے ہیں، ایک تب کہ جب تقدیر میں لکھا ہوا پیش آ جائے، یا پھر جب موت کا وقت آ جائے۔ اور انہی نگہبان پروٹیکٹو فرشتوں کا ذکر سورہ طارق میں بھی ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ These are the guardian angels۔ لیکن اللہ کے خاص لوگوں کے لیے حفاظت بھی خاص ہو جاتی ہے۔ مثلا صعب بن وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے موقع پر دیکھا کہ 2 لوگ سفید کپڑوں میں ملبوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لیے بڑی سختی کے ساتھ کافروں سے لڑ رہے ہیں۔ صعب بن وقاص کہتے ہیں کہ ان دونوں کو میں نے نہ ہی کبھی اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے بعد دیکھا۔ سورہ سجدہ میں ہم پر مقرر ایک اور فرشتے کا ذکر ہے، کہہ دیں کہ تمہیں موت کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ موت کے فرشتے کو قرآن پاک میں صرف ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہی کہہ کر بلایا گیا ہے، اور ابن ابی حاتم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ملک الموت زمین کے تمام بحری و بری علاقوں سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ اس میں رہنے والوں کے بارے میں روزانہ 5 مرتبہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان میں سے کس کی موت کا وقت آ چکا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ چاہ کر بھی کسی کی روح کو قبض نہیں کر سکتے۔ اسلامک لٹریچر میں موت کے فرشتے کو عموماً حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے، اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں یہ نام بھی شامل ہے، جہاں گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں محل میں یعنی چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں کہ جو روحوں کی روحیں نکالتا ہے۔ لیکن ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کے علاوہ سورہ نازیات میں ان کے زیر حکم یعنی ملک الموت کے زیر حکم مزید 2 قسم کے فرشتوں کے متعلق موجود ہے۔ سورہ نازیات کی پہلی 5 آیات پڑھیے، آپ کو 5 نام نظر آئیں گے: نازیات، ناشطات، سابحات، سابقات اور مدبرات۔ ان میں سے نازیات وہ فرشتے ہیں کہ جو موت کے وقت جسم میں ڈوب کر سختی سے جان نکالتے ہیں، اور ناشطات وہ فرشتے ہیں کہ جو بہت نرمی اور آہستگی سے انسان کی جان نکالتے ہیں۔ پھر موت کے بعد قبر کے فرشتوں کا تفصیلی ذکر احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے حوالے سے بخاری میں بھی یہ آتا ہے کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ایسے ہوگی کہ جیسے کانے دجال کے سامنے یا پھر اس کے قریب قریب۔ قبر ہی کے متعلق مسند احمد میں ایک ایسے فرشتے کا ذکر ملتا ہے کہ جسے کافر کی قبر میں مسلط کیا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ اندھا، گونگا اور بہرا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بڑے فرشتوں اور ان کی ڈسکرپشن کے متعلق بتاؤں، آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فرشتے آخر ہیں کہاں پر۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے، تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس ویڈیو کی اگلی قسط میں آپ لوگوں کے لیے بہت جلد لے آؤں گا۔ اس قسط میں فرقان صاحب یہ بیان کر رہے ہوں گے کہ سب سے زیادہ طاقتور فرشتے کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔